नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा आज का दर्स का मौजू है इस्लाम का हुकूमती और अदालती निज़ाम। खिलाफत के खात्मे के बाद से उम्मत इस्तेमार के कब्जे में चली गई और तकरीबन 100 साल से ज़वाल का शिकार है। इस दौरान उम्मत के फ़हम में कमी आई, सोच तब्दील हुई और इस्लाम से मुतसादिम अफकार उम्मत में दाखिल हो गए, यानी इस्लाम से मुतसादिम अफकार मुसलमान कैरी करने लग गए। इन्हीं में से एक सोच सियासत को बुरा समझना है कि बुरे लोग ये काम करते हैं, मैनिपुलेटिव साजिशी लोग, मकार टाइप के लोगों का पेशा है ये। और इसी सोच के नतीजे में फिर मुसलमानों ने सियासी निज़ाम से खुद को दूर कर लिया। मगर चंद सालों से हम देख रहे हैं कि उम्मत में शऊर बढ़ रहा है। खासतौर पर कोरोना वायरस ने हुकूमत की हेल्थ केयर की नाकामी साबित कर दी। पेट्रोल और दीगर अशिया ज़रूरत की बढ़ती हुई कीमतों ने और हालिया दिनों में होने वाली बारिशों ने खुफिया निज़ाम की पोल खोल के रख दी। गोया के लोग जान रहे हैं कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने से कासिर है, लेकिन ये बात कि मसाइल कैसे हल होंगे अवाम इसको खुद भी नहीं समझ पा रही। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि दरअसल मसले का हल क्या है, इस्लामी निज़ाम कैसे इंसानों के मसाइल हल करता है, हुकूमतों का इसमें क्या किरदार होता है। ये चीज़ें, ये बातें हम खुद भी जानें और इन्हें आगे भी पहुंचाएं। हम देखते हैं कि सियासत क्या है और इस्लाम सियासत के लिए क्या हुक्म देता है। सियासत के मानी है लोगों के उमूर की इस्लाम से निगरानी करना, लोगों के मामलात की निगरानी इस्लाम से करना। ये लफ्ज़ सियासत की शरई डेफिनेशन है कि लोगों के मामलात की देखभाल इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो, इस्लाम के अहकामात के मुताबिक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरान बनने के बाद लोगों के मामलात की निगरानी इस्लाम से की और खुलफाए राशिदीन ने भी उम्मत के मामलात को इस्लाम से ही संभाला था और यही खिलाफत है, यानी रूल बाय इस्लाम। और इस्लाम इसे फर्ज करार देता है। बल्कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि अल खिलाफा उम्मुल फराइज, खिलाफत तमाम फराइज की माँ है। इमाम शाफई इसके बारे में कहते हैं खिलाफत फर्ज असासी है और इमाम कुर्तुबी रहिमहुल्लाह इसके बारे में कहते हैं खिलाफत ही वो बुनियादी सुतून है जिस पे बाकी सुतून पाए जाते हैं। ये नाम जो अभी मैंने आपके सामने रखे, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका इस्लाम का फहम बहुत मजबूत है और उनके अकवाल से यही साबित हुआ कि खिलाफत वो बुनियादी फ़र्ज है जिसकी गैर मौजूदगी की बिना पर अक्सर व बेशतर फ़राइज़ मुअत्तल पड़े हुए हैं। अल्लाह लोगों के मामलात को इस्लाम के ज़रिए चलाने का हुक्म देता है और इस्लामी रियासत के क़याम के ज़रिए खलीफा, इमाम या अमीरुल मोमिनीन लोगों के मामलात की निगरानी इस्लाम के ज़रिए करता है। ये तीनों अलकाब जो अभी आपके सामने रखे गए, ये सही हदीस और सहाबा कराम के इजमा से साबित है। खिलाफत के ख़त्म होने के बाद मुसलमानों के अफकार कमज़ोर हुए और वो इस्लाम के धोखे में लिपटे इस कुफर के निज़ाम को पहचान ना सके। ये पहचान कि क्या इस्लाम है और क्या कुफर, इसके लिए इस्लामी निज़ाम के खदोखाल को जानना और पहचानना नहायत ज़रूरी है। और यही बात इमाम इब्न तैमिया फरमा रहे हैं, ये जानना फ़र्ज है कि लोगों पर हुक्मरानी करने का इदारा यानी खलीफा का ओहदा दीन के सबसे बड़े फ़राइज़ में से है। यहाँ तक कि दीन इसके बगैर कायम नहीं हो सकता। ये इनकी किताब है सियासत शरिया, ये अल्फाज वहाँ से लिए गए हैं। यानी हुक्मरानी का इदारा, खलीफा का ओहदा, खिलाफत या इस्लाम का हुकूमती निज़ाम, इनके बारे में जानना फ़र्ज है। आज मुसलमान इसको भूल गए
لیکن جب تک خلافت یعنی اسلامی نظام موجود تھا، یہ ایک ایسی ریالٹی تھی جو مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت یہ کنفیوژن نہ تھی کہ اسلامی ریاست کیسے ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری کیا ہے، انتظامی امور کیسے چلتے ہیں، اسلام کی ریاست اور کفر کی ریاست کے مابین کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ کنفیوژنز نہیں تھی کیونکہ یہ حقیقت لوگوں کے سامنے موجود تھی۔ آج اسلامی ریاست ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، بلکہ پچھلے 99 سالوں سے موجود نہیں۔ شریعت کہیں نافذ نہیں ہے، معطل ہے۔ آج اس کا قیام مسلمانوں، اس کا قیام تمہارے رب کی طرف سے فرض ہے۔ یہ تو میں نے تمہید میں کچھ شرعی دلائل آپ کے سامنے رکھے، لیکن اس کے مکمل شرعی دلائل پر مبنی ہمارا ایک درس ہے الخلافہ الفرائض، خلافہ مدر آف آل اوبلیگیشنز، ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہے، آپ اس کو ضرور سن لیجیے گا، کیونکہ یہ فرض بلکہ الفرائض ہماری گردنوں پہ بندھا ہوا ہے۔ جب تک یہ خلافت قائم نہیں ہو جاتی، مسلمان گناہ گار رہیں گے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی میں درپیش ہر مسئلے کا حل دیتا ہے، اور یہ حل صرف کتابوں میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اسے نافذ کرنے کا طریقہ بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے قیام کے ذریعے زندگی میں اسلام کو غالب کر کے دکھایا، عملی شکل میں اسے نافذ کیا، یعنی ڈسپلے کیا۔ آج 99 سال ہو گئے نظام خلافت کو ختم ہوئے، زندگیوں سے تو 1924 میں نکلی ہی، دماغوں سے بھی نکل گئی، اور اسلام مسلمانوں کی زندگی میں انفرادی حیثیت میں رہ گیا، یعنی عبادتوں اور اخلاقیات کی حد تک۔ اور ملک کی سطح پہ دیکھیں تو نام میں اسلام رہ گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ ایران، اور جھنڈوں پہ لکھے کلمے چاند ستاروں کی شکل میں رہ گیا، اور مسلمان اس نظام کو بھول گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس نظام کو پہچانے تاکہ اب دوبارہ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ خلافت اسلام کا سیاسی نظام یعنی کہ خلافت ایک وسیع موضوع ہے۔ اس کی ایک واضح شکل ہے، واضح خد و خال ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چلتے سسٹم میں کچھ اسلامی اصول شامل کر لینے سے نظام اسلامی ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اسلام ایک واضح نظام حکومت دیتا ہے، پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اور جزیات اور باریکی کے ساتھ۔ یہاں پر ہم اس کے چند پہلوؤں پہ نظر ڈالیں گے۔ اسلام کا حکومتی نظام یعنی حکومتی نظام کے کچھ بنیادی خد و خال ہیں، بنیادی پلرز ہیں، جو آپ کو اسلام کے حکومتی نظام کی اسٹڈی سے معلوم ہوں گے، جو انشاءاللہ آج ہماری ٹاک کا موضوع بھی ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی نظام میں خلیفہ کا انتخاب، بیعت کیا ہوتی ہے، والیوں کی تقرری اور برطرفی، اور خلیفہ و والی کے اختیارات، یہ سب حکومتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ عدالتی نظام، عدالتی نظام کے تحت ہم جان سکتے ہیں کہ قضاء کے بنیادی پلرز کیا ہیں، قاضی کی اقسام کیا ہوتی ہیں، احتساب کیسے ہوتا ہے، قاضی کی تقرری کیسے ہوتی ہے، قاضی کے اختیارات کیا ہیں، قاضیوں کی تنخواہیں کیسے طے کی جاتی ہیں، یہ سب اسلام کے عدالتی نظام کے تحت آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے اقتصادی نظام، جس کو ہم معاشی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اکنامک سسٹم۔ معاشی نظام کے تحت اراضی، ارض یعنی زمین کے معاملات، سود کے احکامات، گولڈ اینڈ سلور اسٹینڈرڈ کرنسی، محاصل یعنی ٹیکس کے متعلق شرعی احکامات، عوامی ملکیت، ریاستی ملکیت اور انفرادی ملکیت کے احکامات، یعنی پبلک، پرائیویٹ اور اسٹیٹ اونرشپ کیا ہوتی ہے۔ یہ سارے موضوعات آپ اسلام کے اقتصادی نظام کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ اسلام کا معاشرتی نظام مرد اور عورت کے معاملات کی تنظیم کے متعلق ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ عورت کا مقام، جس پر ہمارا ایک پروگرام بھی پہلے ہو چکا ہے، جس کا نام تھا اسٹیٹس آف وومن انڈر دا خلافہ۔ اس کے علاوہ نکاح اور طلاق کے احکامات، پبلک اور پرائیویٹ پلیس کے احکامات، یہ سب بھی اسلام کے معاشرتی نظام کا یعنی سوشل سسٹم کا حصہ ہیں۔ پھر آتی ہے تعلیمی پالیسی یا تعلیمی نظام، ایجوکیشنل سسٹم۔ خلافت کا جو تعلیمی نظام ہے، اس کا ایک بڑا واضح، بڑا کلیئر مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اسلامی شخصیات تیار کرنا۔ عقیدے کی بنیاد پہ پورا تعلیمی نظام کھڑا ہوتا ہے۔
درس و تدریس کا مواد یعنی جو درس و تدریس کا مواد بھی اسی عقیدے سے نکلتا ہے یعنی سلیبس، اور طریقہ تعلیم بھی عقیدے سے ہی اخذ کیا جاتا ہے، نہ سلیبس میں اور نہ طریقے میں، یعنی نہ نصاب میں اور نہ میتھڈ آف ٹیچنگ میں کہیں پہ کوئی بھی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہوتی، یعنی کہیں اور سے کچھ نہیں لیا جاتا، صرف اسلام سے ہی اسے لیا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایک پروگرام ہو چکا ہے جس کا نام تھا ایجوکیشن ریوائول آف گولڈن جنریشن، وہ بھی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈیڈ ہے، میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ اسے سنیں تاکہ آپ لوگوں کی اسلام کی سمجھ اور اسٹرانگ ہو۔ پھر آ جاتی ہے خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی کی جو بنیاد ہے وہ یہ حکم ہے کہ زمین کے آخری حصے تک اسلام کی دعوت کو ہمیں پہنچانا ہے، یعنی دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ مسلمان اور اسلام کی پروٹیکشن اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاد، بین الاقوامی معاہدات، سفارتی تعلقات، یہ سب بھی خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں۔ یہ آپ کے سامنے 6 نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ 6 نہیں ہیں، یہ ایک ہیں۔ پڑھنے پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، احکامات ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ایسے ہیڈنگز لگائی جاتی ہے، ورنہ یہ انٹیکٹ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ون باڈی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت سے چلنے والی ریاست میں سارے نظام تو کفر سے ہوں اور آپ کہیں کہ چلیں تعلیم اسلام سے کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی ایجوکیشنسٹ یہ سوچے کہ اسکول میں بچوں کو اسلام دے دیں گے تو 10 سال میں اگلی نسل اسلامی ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ اسکول میں وہ اسلام کا علم حاصل کرے گا، مگر معاشرے میں داخل ہوتے ہی وہ دیکھ لے گا کہ یہاں تو کفر نافذ ہے، عملی طور پر کفر کا نفاذ ہے۔ یوں اسلام اس کی زندگی میں بھی صرف کتابوں کی حد تک محدود رہ جائے گا۔ یا کوئی یہ سوچے کہ باقی نظام تو ابھی چھوڑو، ایسا کرتے ہیں پہلے عدالت کو اسلامی کر دیتے ہیں۔ آپ سوچے نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معیشت کفر سے ہو، جابز نہ ہو یعنی جاب لیسنس ہو، لوگوں کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہو، اور پھر خوب مہنگائی ہو، اور پھر کوئی انسان چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یہ کہہ کر کہ بھئی عدالتیں تو ہماری اسلام سے چلتی ہیں۔ اور حضرت عمر کا وہ واقعہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے حد کا نفاذ روک دیا تھا جب مسلمانوں کی کوئی بیسک نیڈ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ سب عمل، یہ سارے جو نظام ہیں یہ ایک ساتھ عمل میں آتے ہیں، یہ انٹیکٹ ہیں۔ آج اب انشاءاللہ حکومتی اور عدالتی نظام کے کچھ پہلوؤں کو جانیں گے۔ یہ دونوں رولنگ پوسٹ ہیں، حکومتی نظام اور عدالتی نظام۔ باقی سارے نظام ان دونوں پہ بیس کرتے ہیں۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، یعنی یہ دونوں رولرز ہیں۔ اب باقی نظام یعنی معیشت، خارجہ پالیسی، ایجوکیشن اور سوشل سسٹم، یہ دونوں رولرز مل کے ان 4 باقی سسٹمز کو چلاتے ہیں۔ تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی اور عدالتی نظام دونوں جڑواں ہیں آپس میں۔ اسلام کو نافذ کرنے والی یہ 2 شخصیات ہیں، حاکم اور قاضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت اور عدالت پر انہیں بٹھاتے تھے جو اسلام کے علم میں ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی کہ قرآن اور حدیث کے ماہرین کو ہی وہ رولنگ پوسٹ پہ بٹھاتے تھے۔ ہم حکومتی نظام سے شروع کرتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو کوئی بھی اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہیں کرتا یا حکومت نہیں کرتا تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیات شرعی دلیل ہے اس بات پر کہ معاشرے میں رہنے والے افراد کے آپس کے معاملات کی دیکھ بھال اسلام سے ہو، یعنی ما انزل اللہ سے ہو، جمہوریت کے قوانین اور مفاد پر مبنی نہ ہو۔ یعنی خلافت میں حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی شریعت کو حاصل ہوتی ہے، سوورن اتھارٹی شریعت کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھی اپنی بات کے حق میں پہلی دلیل۔ دوسری دلیل ہم دیکھتے ہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ،
پس ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں، اور جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یعنی حکمران اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت کرنے کا پابند ہوتا ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ انفرادی سطح پہ تو آج بھی کئی مسلمان اسلام سے فیصلے کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد۔ میت والے گھر میں کفن دفن کے بعد وراثت کی تقسیم کی فکر نظر آتی ہے۔ رمضان میں آپ سب کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مسلمان ہمیں مشغول نظر آتے ہیں، مگر یہ سب کچھ بائی چوائس ہو رہا ہوتا ہے، جن کی مرضی ہوتی ہے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ حق آ چکا، شریعت نازل ہو گئی، اب حق کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کریں، صرف شریعت نافذ کریں۔ اور اس حدیث سے آپ کے سامنے پکچر مکمل ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ان امیر علیکم عبد مجدع اسود، اگر نکٹا حبشی بندہ بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے جو اللہ کی کتاب کے ذریعے تمہاری قیادت کرے تو اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ نکٹا حبشی سے کیا مراد ہے؟ نکٹا حبشی سے مراد ہے کم شکل۔ آج ہم نا بہت سطحی ہو گئے، ہمیں حکمران بھی بڑا ہینڈسم سے چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو ضرور یہ بات آپ سب کو معلوم ہوگی کہ ہمارے حکمران جو ہے نا وہ میک اپ کر کے ٹی وی پہ آتے ہیں، کفر نافذ کرتے ہیں لیکن اپنی شکل کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، نکٹا حبشی ہو پرووائڈڈ کہ اللہ کی کتاب سے تمہاری قیادت کرے۔ عربی کے الفاظ یہاں پہ دیکھیں، یقودکم بکتاب اللہ، قادہ یقودو قیادت کرے، پھر آگے کیا کہا کہ اگر وہ تمہاری کتاب اللہ سے قیادت کر رہا ہے تو پھر اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یعنی مسلمان اس وقت تک حکمران کی اطاعت کے پابند ہیں جب تک وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ اوپر ہم نے حکومتی نظام کے 3 شرعی دلائل دیکھے نا، ان کا لنک میں اب بناتی ہوں، آپ اس لنک کو سمجھیے گا۔ اللہ نے شریعت نازل کی اور اس سے فیصلہ کرنے کو فرض کر دیا، یعنی حکمران پر اس شریعت کو نافذ کرنے کو فرض کر دیا، اور عوام کو یعنی ہم کو، امت کو پابند کر دیا کہ وہ اس شریعت نافذ کرنے والے حکمران کی اطاعت کریں۔ ایک یونیفارمٹی نظر آ رہی ہے، ایک پرفیکٹ پلیسمنٹ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے۔ دراصل مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک پرسکون معاشرہ ہوتا ہے، لوگ صحیح اور غلط کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے، اور یہ سکون صرف اور صرف اسلام کے احکامات کو نافذ کرنے سے آتا ہے زندگی میں۔ آگے سورہ نساء کی آیت مزید کلیئر کرے گی اسی بات کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ آیت اسلامی ریاست کے آئین کی بنیادی شق ہے، یہ ایک مین آرٹیکل ہے اسلامی ریاست کے آئین کا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اولی الامر منکم، تم میں سے صاحب امر، یعنی حکمران جو قرآن اور سنت سے حکمرانی کرتا ہو۔ اولی الامر سے یہاں مراد صدر یا وزیر اعظم نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے اسلام کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ جس رب نے یہ حکم نازل کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اسی رب نے اس حکم کی ایکسپلینیشن بھی نازل کی ہے، اس حکم کی انٹرپریٹیشن، اس حکم کی وضاحت بھی اسی رب کی طرف سے آئی ہے، اور وہ رب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ حکمران ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ گویا کہ یہ ایک مشروط اطاعت ہے، وہ صاحب امر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی اطاعت کی بائنڈنگ ہے ہم پر، اس کے علاوہ کسی اندھی بہری اطاعت کے پابند ہم نہیں ہیں۔ اور اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو، یعنی تنازع ہو جائے، حکمران اور عوام کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اسے آئی ایم ایف، اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک کی طرف نہیں لے کے جانا، اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کے جانا۔ آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے
کہ معاملہ سورسز کی طرف لوٹا دو، ادلہ شریعہ کی طرف لوٹا دو. اور کیا ہے ہمارے ادلہ شریعہ؟ قرآن، سنہ، اجماع صحابہ اور قیاس. یعنی فائدہ اور مصلحت کو بھی نہیں دیکھا جائے گا ایسے موقع پہ. میں ایک مثال دیتی ہوں نا آپ کو اس کے لیے کہ نیٹو فورسز کا جب معاملہ تھا، اب راستہ دینا تھا افغانستان جانے کے لیے نیٹو فورسز کو، تو ایک اختلاف ہو گیا تھا عوام اور حکمران کے درمیان. اس وقت عقل سے فیصلہ نہیں کرنا تھا، انٹرنیشنل لا سے فیصلہ نہیں کروانا تھا. حکمرانوں کا اسٹینس اس وقت یہ تھا کہ امریکہ سے ہم کیسے وہ ناراضگی مول لیں، امریکہ ہمیں پتھروں کے زمانے میں لے جائے گا، مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں. یہ وہی وقت تھا جب سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے امت کو قومیت میں بھی بھٹکایا گیا تھا، پاکستانیت میں بھی بھٹکایا گیا تھا. اگر حکمران اس ڈسپیوٹ کو سورسز کی طرف لوٹاتے تو ایک آیت فیصلہ کر دیتی. اللہ نے منع فرمایا اس بات سے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راستہ نہیں دیا. یہ ہے اسلام کا طریقہ، سیدھی سمپل ہدایت. اسی طرح سے اسلام کنفیوژن کو ختم کر دیتا ہے. اولی الامر کون ہے؟ وہ حکمران جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کی اطاعت ہمیں کرنی ہے. اور یہی بات حضرت ابوبکر اپنے پہلے خطبے میں فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا پہلا خطبہ: اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر برا کروں تو مجھے ٹوکو. تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں. میری اطاعت کرو جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ اور رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں. ایسا ہوتا ہے اسلام کے نظام میں، ایسے ہوتے تھے حکمران. آپ صرف امیجن کر سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. کمزور کو قوی دیکھ رہے ہیں جب تک اس کا حق نہ دلا دیں، قوی کو کمزور دیکھ رہے ہیں جب تک اس سے جس کے ذمہ جو حق ہے وہ واپس نہ لے لیں. اور پھر یہ جملہ: تو میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. تو جب خلیفہ راشد کی بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے، خلیفہ راشد کی اندھی اطاعت نہیں ہے، تو پھر آج ان کفر نافذ کرنے والے حکمرانوں کی اطاعت اندھی کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے ہم دیکھیں گے کہ حکمران کون ہے، ان کی پہچان کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے: کانت بنو اسرائیل تسؤہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ خلفاء ہوں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے. کیا کہہ رہی ہے یہ حدیث؟ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. آج ہمارے یہاں سیاست کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، اور سچ بات ہے کہ جمہوریت کی سیاست تو ہے بھی کفر کی سیاست جو عوام کے ساتھ جھوٹ اور دھوکے سے چلائی جاتی ہے. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سیاست انبیاء کا کام تھا، اللہ کی نظر میں اعلیٰ ترین درجے کا کام ہے یہ. اور یہاں پہ سیاست کے اصل معنی یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھائے تھے: لوگوں کے امور کی نگرانی اسلام سے کرنا. اور انبیاء یہ سیاست کرتے تھے. ایک اور چیز یہاں پر دیکھیں، یہاں دو مناصب کا ذکر ہے: رسالت اور حکومت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب پہ فائز تھے، اور مدینے میں پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے بعد اس کے پہلے حکمران بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء علیہم السلام ان دونوں مناصب پہ فائز ہوتے تھے، یعنی انبیاء، رسول اور حاکم دونوں ہوتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا منصب اٹھ گیا. اور حکمرانی یعنی لوگوں کے امور کی نگرانی اب خلفاء کریں گے. اور کیا کہہ رہی ہے یہ حدیث کہ یہ خلفاء کثیر ہوں گے، 4 نہیں ہوں گے. گویا خلافت 32 ایئرز میں 32 سالوں میں ختم نہیں ہوئی تھی. یہ ضمناً ایک بات کر دی
ورنہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ خلافت کتنے سال چلی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خلفاء ہوں گے، کثیر ہوں گے، تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم ایک کے بعد ایک کی بیعت کو پورا کرنا، انہیں ان کا حق دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے انہیں دی۔ گویا کہ یہ خلفاء کیسے آئیں گے؟ یہ بیعت سے آئیں گے، تم ایک کے بعد ایک کی بیعت کو پورا کرنا۔ یہ خلفاء بیعت سے آئیں گے، ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا عہد اٹھا کے نہیں آئیں گے، 1973 کے آئین کا اوت اٹھا کر نہیں آئیں گے، یعنی ہمارے لیجٹمیٹ رولر، جائز حکمران صرف بیعت سے آئیں گے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی حدیث آپ کو بتا رہی ہے، ایکسکیوز می پلیز۔ جی جناب، ہمیں کیا کرنا ہے؟ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمیں انہیں ان کا حق دینا ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنی ہے۔ بیعت کے بعد اطاعت حکمران کا حق ہے۔ ایک اور غور طلب بات ہے یہاں پہ، پہلے نبی اپوائنٹ ہوتے تھے آسمانوں سے، آخری نبی کو بھی جبریل علیہ السلام نے آ کے اس منصب پہ فائز کیا تھا، سورہ علق کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے الفاظ تھے انک رسول اللہ، اور ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گئے۔ مگر اب آسمانوں سے اپوائنٹمنٹ نہیں آئے گی، اب سیاست کے لیے، اسلام سے معاملات کی نگرانی کے لیے جو خلیفہ ہے وہ بیعت کے ذریعے اپوائنٹ ہوگا۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایک اہم معاملہ ریپلیس ہو رہا ہے، ایک اہم معاملہ فکس ہو رہا ہے۔ بیعت کی اہمیت پہ ذرا سا میں غور کروانا چاہ رہی ہوں۔ بیعت پہچان ہے اسلام سے حکمرانی کی، جو کام انبیاء کرتے تھے وہ اب خلفاء کریں گے، اور ہمارے ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق بھی ملتا ہے۔ ائمہ کرام نے بجا طور پہ خلافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، یا خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی اقامت الدین۔ یہ کتاب المواقف اور شرح سے یہ جملہ ہم لائے ہیں۔ خلافت نام ہے دین کے قیام اور نفاذ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا۔ خلیفہ سیاست اور حکمرانی میں رسول اللہ کا جانشین ہوتا ہے۔ خلیفۃ الرسول کہتے تھے حضرت ابوبکر کو، اور محض 100 سال پہلے تک یہ سوچ مسلمانوں میں موجود تھی۔ مولانا محمد علی جوہر جو بر صغیر میں خلافت تحریک کے سرگرم کارکن تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس جانشینی کے بارے میں؟ ترکی کا حکمران خلیفہ نبی کا وارث اور امیر المومنین تھا، اور خلافت ہمارے دین کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن اور سنت تو آج محفوظ ہے میرے اور آپ کے پاس، خلافت اس کا عملی نفاذ وہ آج کہاں ہے؟ سوچے اگر قرآن اور سنت بھی دنیا سے اٹھ جائے تو کچھ بچے گا کیا؟ خلافت کے ختم ہونے کے بعد ہمارے معاشرے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث انفرادی زندگیوں میں رہ گئے، اور اسلام جو ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر، یہ اسلام کی میگنیمٹی ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر ہے، اور ہم اسے کتنا چھوٹا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انفرادیت پہ روک دیا ہے۔ تو یہ حکمرانی جو اس ہدایت کو دنیا تک لے کے جائے گی وہ بیعت سے شروع ہوگی۔ خلیفہ سیاست اور حکمرانی میں رسول کا جانشین ہوتا ہے، رسول اللہ کی جانشینی کا یہ فیصلہ بیعت سے ہوتا ہے۔ آسمانوں پر ہونے والی اس اپوائنٹمنٹ کو اللہ نے زمین پہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اسے ہماری گردنوں سے باندھ دیا۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاہِلیَّۃً، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کوئی ایسی حالت میں مرا کہ اس کی گردن پر بیعت کا طوق نہ ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ دیکھیں بیعت اصل میں کیا ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ بیعت ایک معاہدہ ہے، حکمرانی کی بیعت ہے، یہ نظام کو نافذ کرنے کی بیعت ہے۔
کسی جماعت کی امیر کی بیعت نہیں ہے، یا تعلیم کی پیر و مرشد کی استاد کی بیعت نہیں ہے۔ استاد یا پیر و مرشد کی جو تعلیم کی بیعت ہوتی ہے وہ ایک آپشنل بیعت ہوتی ہے، لیکن یہ حکمرانی کی بیعت ہے اور یہ فرض بیعت ہے۔ یہ بیعت ایک معاہدہ ہے۔ بیعت ایک طرف خلیفہ کو قرآن اور سنت سے حکمرانی کا پابند کرتی ہے، اور چونکہ یہ عقد ہے، چونکہ یہ کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ دو طرفہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف یہ مسلمانوں کو یعنی امت کو خلیفہ کی اطاعت کا پابند کر دیتی ہے۔ یعنی بیعت کا جو معاہدہ ہے وہ خلیفہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ فرض معاہدہ ہے، یہ فرض بیعت ہے۔ خلیفہ کی بیعت کا ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا نہ ہونا جاہلیت کی موت ہے، ابو جہل والی جاہلیت۔ دور جاہلیت ہم قبل از اسلام کے زمانے کو کہتے ہیں۔ ایسا شخص جاہلیت کی زندگی جیا اور جاہلیت کی موت مرا۔ آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی گردن سے توق نکلا، یہ گرہ کھلی اور پھر سب کچھ کھلتا چلا گیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اسلام کی گرہیں ایک کے بعد ایک کر کے کھلتی جائیں گی، حتیٰ کہ ساری گرہیں کھل جائیں گی۔ جب ایک گرہ کھلے گی تو لوگ اگلی گرہ کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلی گرہ جو کھلے گی وہ اسلام کی حکمرانی کی گرہ ہوگی، اور آخری گرہ جو کھلے گی وہ نماز کی گرہ ہوگی۔ یہ بیعت کی گرہ سب سے اہم گرہ تھی جس نے مسلمانوں اور حکمرانوں کو باندھا ہوا تھا شریعت سے۔ اس کے ٹوٹنے سے سب کچھ بکھر گیا۔ تسبیح دیکھیے آپ لوگوں نے، اس کا ایک سب سے بڑا دانہ ہوتا ہے نا جس سے تسبیح بندھی ہوئی ہوتی ہے، اس دانے کو بھی امام کہتے ہیں۔ اگر وہ کھل جائے تو پھر پوری تسبیح کھل جاتی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ حکم کی گرہ کھلی تو جب خلافت کو ڈیمولش کیا گیا تو اس کے بعد ساری گرہیں کھل گئیں۔ بالآخر نماز کی گرہ بھی آج کھل چکی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے نہ ہونے سے مسلمانوں کی پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے۔ کشمیر، شام، فلسطین کی مثال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ معیشت بکھر گئی ہے، عورت کا مقام تبدیل ہو گیا، تعلیم سیکولرائز ہو گئی۔ اب ایک ایک کر کے معیشت، تعلیم اور عورت کا مقام اور خارجہ پالیسی کو درست کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ اسی ٹوٹی ہوئی گرہ کو باندھنا ہے، الحکم کی گرہ کو باندھنا ہے، اسلام سے حکمرانی کی گرہ کو باندھنا ہے۔ یہ بندھے گی تو سب کچھ جڑتا چلا جائے گا۔ اب تک ہم نے کیا سمجھا؟ اسلام کے ذریعے حکمرانی کی گرہ، بیعت خلیفہ کو قرآن اور سنت کے ذریعے حکمرانی کرنے کا پابند کرتی ہے، اور مسلمان اس وقت تک خلیفہ کی اطاعت کے پابند ہیں جب تک وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حکومتی نظام، جو حکمران کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند بناتا ہے، شریعت کا پابند بناتا ہے۔ جبکہ موجودہ کفر نظام حکمران کو کفر طاقتوں اور کفر اداروں کا پابند کرتا ہے۔ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پچھلے 100 سال سے ہم کالونی ہیں۔ پہلے ہم ڈائریکٹ کالونی تھے، پھر انہوں نے ہمیں آزادی دی، ایجنٹ حکمران بٹھا دیا ہمارے اوپر، اور پھر ہمیں انہوں نے ایک اکنامیکل اور ایک کلچرل کالونی بنا دیا۔ یہ ہیں ہمارے مسلم ممالک کے ایجنٹ حکمران۔ خائن ہیں، یہ غدار ہیں، امت کے دشمن ہیں، کولونیل پاور کے ایجنڈا سے چلتے ہیں یہ۔ چونکہ یہ طاقت وہاں سے حاصل کرتے ہیں تو انہی کی غلامی کرتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک صحیح مسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ قیامت کے دن ہر غدار کے کولے سے ایک جھنڈا باندھا جائے گا جسے اس کی غداری کے درجے کے مطابق بلند کیا جائے گا، اور جان لو کہ کوئی غداری سے بڑھ کے نہیں کہ ایک حکمران اپنی عوام سے غداری کرے، اور یہ ہے وہ ہمارے غدار حکمران جو ہم سے غداری کرتے ہیں۔ یہ بیعت سے نہیں آئے ہیں، یہ قرآن اور سنت سے حکمرانی کے پابند نہیں ہیں، یہ ان عالمی استعماری طاقتوں کے پابند ہیں۔ نام اللہ، رسول اور مدینے کی ریاست کا لیتے ہیں، لیکن یہ وفاداری امت سے نہیں اپنے آقاؤں سے ہی نبھاتے ہیں، اور یہ ان اداروں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشن، IMF، ان کی اطاعت دراصل یعنی اگر ہم ان حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہیں تو دراصل ہم ان کفر اداروں کی اور ان کفر طاقتوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ موجودہ کفر نظام حکمرانوں کو کفر طاقتوں اور اداروں کا پابند کرتا ہے، جبکہ اسلامی نظام، جس کے ہم نے تمام پیچھے شرعی دلائل دیکھ لیے، حکمران کو
اللہ کے نازل کردہ شریعت کا پابند کرتا ہے. ایک کانٹراسٹ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بیعت کے ذریعے سے جو حکمرانی قائم ہوتی تھی اس میں حکمران اور عوام دونوں پابند ہوتے تھے شریعت کے، اور جب وہ بیعت کی گرہ کھلی تو ہم ان اداروں کے پابند ہو گئے. یہاں تک کہ ہم نے شرعی دلائل دیکھے اسلام کے نظام حکمرانی کے. ایک اسپیکٹ جو میں نے آپ کو دکھایا، آپ کے سامنے رکھا، اسلام سے حکومت کرنا فرض ہے. اب ہم اسلام کے نظام حکومت کا ایک دوسرا اسپیکٹ دیکھتے ہیں. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. یعنی آئین اور قوانین کو صرف اور صرف شریعت سے اخذ کرنا فرض ہے. اسلام کے نظام حکومت میں فرض ہے کہ آئین اور قوانین صرف شریعت سے نکلیں. سارے قاضی اور خاص طور پہ حکمران سب کے سب صرف شریعت سے قوانین اخذ کریں. یہ جو میں نے آپ کے آگے ابھی آیت رکھی تھی سورہ مائدہ کی، میں اسی کی تفسیر آپ کو دکھا رہی ہوں ابن کثیر سے. جیسے کہ اہل جاہلیت اپنی جہالت اپنی مرضی کے مطابق احکام جاری کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ تاتاری ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے. بہت سے وہ احکام بھی تھے جو صرف اپنی عقل اور مصلحت وقت کے پیش نظر ایجاد کیے گئے تھے. وہی مجموعے ان کی اولاد میں قابل عمل ٹھہر گئے اور اسی کو کتاب و سنت پہ فوقیت اور تقدیم دے ڈالی. در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں جب تک وہ لوٹ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف نہ آ جائیں اور کسی چھوٹے یا بڑے اہم یا غیر اہم معاملے میں سوائے کتاب و سنت کے کوئی حکم کسی کا نہ لیں. بڑے غور طلب الفاظ ہیں. کیا کہہ رہے ہیں امام ابن کثیر کے ایسا کرنے والے کافر ہیں. کیسا کرنے والے کافر ہیں؟ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق احکام جاری کرتے تھے، مختلف شریعتوں مذہبوں سے کچھ گائیڈنس لے لیتے تھے، مصلحت اور عقل سے چلنے کی کوشش کرتے تھے، بنا سوچے سمجھے نسل در نسل بھی ریت رواج کو قرآن اور سنت پر فوقیت دیتے تھے، باپ دادا کے طریقوں پہ چلتے تھے. یہ سب اس وقت تک کافر ہیں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کے نہ آ جائیں. خلافت میں آئین و قوانین صرف شریعت سے اخذ کیے جاتے ہیں، جبکہ موجودہ کفر نظام میں قوانین شریعت کے علاوہ کہیں سے بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں. عقل سے بھی نکالے جا سکتے ہیں، مصلحت سے مفاد سے بھی نکالے جا سکتے ہیں اور مغربی قوانین سے بھی نکالے جا سکتے ہیں. لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آئین و قوانین شریعت کے علاوہ کہیں سے بھی لیے جائیں. اور موجودہ مسلم ممالک میں جو آئین و قوانین کے ماخذ ہیں وہ کیا ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. پاکستان میں برٹش انڈیا ایکٹ 1935، ایران میں فرینچ ریبولیوشن کانسٹیٹیوشن، ٹرکی میں سوئس اٹالین اینڈ جرمن لا، ملیشیا میں انگلش کامن لا، ایجپٹ میں یورپین اینڈ فرینچ لا، انڈونیشیا میں رومن ڈچ لا اور الجیریا میں فرینچ پینل کوڈ. میں اس کو کچرا بولتی ہوں. کچرے کے ڈھیر سے کوئی انسان کچھ کھانے کی چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، آپ کو اس سے کتنی رحم اور کتنی ہمدردی ہوگی نا کہ ہائے بیچارہ یہ اتنا مجبور ہو گیا کہ یہاں سے کچھ لے رہا ہے کھانے پینے کے لیے. پھر آپ اس کی سائٹ پہ دیکھیں کہ ایک صاف ستھرا کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے جس پہ ذائقے دار، صحت بخش، پاکیزہ بہترین کھانے ہیں. تو آپ جا کے اس کچرے والے بندے یا بندی کو بولیں گی نا کہ بھئی یہ کیا کر رہی ہو، کیوں یہ بدعقلی کر رہی ہو؟ وہ جواب میں کہے شاید اس میں سے کچھ مل جائے، مجھے کچھ وقت دے دیں، میں اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لوں گا. تو آپ کہیں گے کہ اگر اس میں سے کچھ مل بھی گیا، لیٹ سپوز ایک سینڈوچ مل جاتا ہے کچرے کے ڈھیر میں سے، وہ بھی وہ کتنا گندا ہوگا، یہ بدعقلی ہوگی نا. ایسا ہی نہیں کر رہے ہمارے حکمران. شریعت کو چھوڑ کے، آسمانوں کے رب کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے اس کچرے سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا رحم کھائیں ان پر، ہم کیا ہمدردی کریں ان سے اور کیا ٹائم دیں ان کو.
یہ ٹائم بہت مانگتے ہیں نا، ابھی تو کچھ سال دیں، ابھی تو صرف 1 سال ہوا ہے، ابھی تو صرف 2 سال ہوئے، 4-5 سال دیں. میں کہتی ہوں 400-500 سال بھی اس نظام کو اگر دیں گے نا تو اس سے کوئی خیر نہیں نکلے گا، کیونکہ اس نظام کی بنیاد کفر ہے. اور کیا ہے اس کی کفریہ بنیاد؟ یہ ہے کہ انسان قانون ساز ہے. اس بلڈنگ میں بیٹھ کے اس کچرے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے رکھا تھا، یہ قانون سازی کرتے ہیں. اور قانون سازی کرنے والے ان ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت کا فیصلہ مقدس ہوتا ہے. زمین کے خدا ہو جاتے ہیں یہ یہاں پہ بیٹھ کر، اور یہ سب کچھ جمہوریت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جمہوریت ہی ہے جو انسانوں کو شریعت کی پابندی سے آزاد کر دیتی ہے. یعنی کائنات کے رب کی بھیجی ہوئی شریعت سے آزاد کر کے جمہوریت انسانوں کو زمین کا خدا بنا دیتی ہے. اور یہ ہیں ان زمینی خداؤں کے چند اکثریتی فیصلے. NRO، وہ ڈاکو اور لٹیرے جو قوم کی دولت لوٹ کے بھاگے تھے وہ واپس بھی آئے اور قوم کے سروں پہ حکمران بنا کے بیٹھ بھی گئے. NRO نے ان کو واپسی کا راستہ فراہم کیا. یہ وومن پروٹیکشن بل، یہ اسی بل کی بدولت یہ ممکن ہوا تھا کہ ہماری سڑکوں پہ بے حیائی، زنا، عمل قوم لوط عام کر دی گئی. اور LGBT کا بھی شروعات ہو چکی ہے ہمارے ملک میں. یہ LFO جو بعد میں اس کا نام 17 امینڈمنٹ کر دیا. جہاد کا حکم جو کہ عظیم فرض تھا، چوٹی کی شان تھا، وہ آج آپ کے ملک میں جرم ہے. یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ایک درس آپ کو ملے گا، جمہوریت نظام کفر ہے. اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو کور کیا گیا ہے. وقت کی کمی کے باعث اس کو یہاں ریپیٹ نہیں کیا جا رہا، تو جس کو اس پہ مزید کچھ کلیئرٹی چاہیے ہو وہ جمہوریت نظام کفر ہے کو ضرور سن لے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ خلافت میں آئین اور قوانین صرف شریعت سے اخذ کیے جاتے ہیں. اور تاریخ سے میری بات کے حق میں گواہی بھی مل رہی ہے کہ خلفاء نے کبھی قانون سازی نہیں کی تھی. یہ یورپین ہسٹورین ہے ایلن پامر. یہ کتاب اس نے چند سال پہلے ہی لکھی ہے، ڈکلائن اینڈ فال آف آٹومین امپائر. اس میں یہ ایک جملہ ہے جو ہم ٹرانسلیٹ کر کے لائے ہیں آپ کے لیے. شریعت کو نا یہ اسلامک ہولی لا کہتے ہیں. شریعت حکومت کے لیے طاقت اور سہارا تھی. شریعت کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی تھی. علماء حکومت پر آئینی لگام رکھتے تھے. علماء یعنی جو شریعت کیری کرتے تھے. سلطان کے اختیارات کو اس شریعت کی حد میں رکھتے تھے. علماء اتنے با اختیار تھے کہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر خلیفہ کو معطل کر دیتے تھے. ماشاءاللہ سیلف ایکسپلینیٹری الفاظ ہیں، آپ دوبارہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک اور گواہی آپ کے سامنے ہے، تھامس آرنلڈ. یہ برٹش ایجوکیٹر اور ہسٹورین تھا 1840 میں. یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ خلافت میں قوانین چونکہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو کتنے اچھے سے پتا ہے کہ خلافت میں قوانین کہاں سے آتے ہیں، لہٰذا خلیفہ پر بھی ان کی اطاعت لازمی ہوتی ہے. اور خلیفہ کسی طرح بھی قانون ساز نہیں ہوتا. کافر بھی اس حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ خلافت میں آئین و قوانین صرف شریعت سے اخذ کیے جاتے ہیں. یہ ہمارا سیکنڈ اینگل ختم ہوا کہ خلافت میں آئین و قوانین شریعت سے اخذ کیے جاتے ہیں. ٹائم کچھ کم ہے، چلے ہم تیسرا اینگل بھی آج ہی کر لیتے ہیں. تیسرا اینگل آتا ہے آپ کے سامنے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے. جس نے امام سے بیعت کی تو اسے اپنا ہاتھ کا معاملہ اور دل کی محبت دے دی، یعنی سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. پھر اسے چاہیے کہ وہ حسب استطاعت اس کی اطاعت بھی کرے. اگر کوئی دوسرا شخص آئے اور پہلے خلیفہ سے تنازع کرے تو اس دوسرے شخص کی گردن اڑا دو. کیا بتا رہی ہے یہ حدیث؟ ایک خلیفہ آئے گا، اسلام نافذ ہوگا، مسلمان اسے ہاتھ کا معاملہ دیں گے یعنی کہ بیعت دیں گے، دل کا پھل دیں گے یعنی کہ اس سے محبت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے. اب اگر کوئی دوسرا بندہ آئے گا اور پہلے حکمران سے، پہلے خلیفہ سے تنازع کرے گا تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے.
دوسری شرعی دلیل میری بات کے حق میں یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اذا بوئع للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، جب دو خلفاء کے لیے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی پوری امت کا ایک خلیفہ کے نیچے متحد ہونا فرض ہے، اور اسی پر اجماع الصحابہ بھی ہے. سیرہ ابن اسحاق، سیرہ ابن کثیر، سیرہ ابن ہشام، السنن الکبریٰ سے یہ اس کا ریفرنس ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق کے اس بیان پر اجماع الصحابہ ہے. مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ ان کے دو امیر ہوں، کیونکہ اس سے ان کے معاملات اور عقائد میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، ان کا اتحاد تقسیم ہو جائے گا، ان میں جھگڑے اور فساد پیدا ہو جائیں گے، سنت ختم ہو کے رہ جائے گی، بدعت پھیل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ میں تمام کبار صحابی جمع تھے، اور جب بکر صدیق نے یہ الفاظ کہے تھے کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے کی یہ الفاظ آج ہم پہ کیسے صادق آ رہے ہیں جب ہمارے دو سے زیادہ امیر ہو گئے. امام الجزیری یہ جو امام ہے یہ چاروں فقہ کے ماہر کنسیڈر کیے جاتے ہیں امت میں، اور ان کی کتاب ہے کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو امام رکھنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ رضامندی سے ہو یا تنازع سے. یہ امام یحییٰ بن شرف النووی، ان کی کتاب ہے مغنی المحتاج. امام یحییٰ بن شرف النووی کو ہم سبھی جانتے ہیں، ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں. یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، دو سے زیادہ خلفاء کو بیعت دینے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوں یا ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہوں. انہوں نے یہ شرح صحیح مسلم بھی لکھی ہے، وہاں سے یہ ایک کوٹیشن ہم ایک جملہ لے کر آئے، پیراگراف ایک لے کر آئے. اگر دو خلفاء کے لیے ایک کے بعد دوسرے کی بیعت لی جا رہی ہو تو پہلے خلیفہ کی بیعت صائب ہوگی، اس کو پورا کیا جانا چاہیے اور اسی کا احترام کیا جانا چاہیے، جبکہ دوسرے کی بیعت غیر صائب یعنی کہ ناجائز ہوگی اور اس کی تکریم سے منع کیا گیا ہے. یہ ایک صحیح رائے ہے جسے علماء کی اکثریت تسلیم کرتی ہے، اور وہ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دو خلفاء مقرر کیے جائیں، خواہ اسلامی علاقوں کی حدیں بہت وسیع ہی کیوں نہ ہوں. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ عثمانی خلفاء کی ریاست کی سرحدیں کتنی وسیع تھی، 3 بر اعظموں پر حکومت تھی ان کی، لیکن ان کا حکمران اور خلیفہ ایک ہی تھا. اور پھر وہی بات میں دہراؤں گی جو پہلے میں نے کہی کہ ہمارے اسلاف اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے. محض 100 سال قبل یہ سوچ مسلمانوں میں موجود تھی. مولانا محمد علی جوہر، ہم سبھی ان کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، خلافت تحریک کے ایک سرگرم کارکن تھے. اس تحریک نے بر صغیر میں برٹش راج کی ٹولے ہلا دی تھی، ایک طوفان برپا کر دیا تھا. اور اس کی تاریخ بھی آپ لوگ ضرور نوٹ کیجیے گا. 3 مارچ 1924 کو خلافت کا انہدام ہوا تھا، اور خلافت کے خاتمے کے اگلے دن دا ٹائمز میں یہ بات ان کی چھپی تھی. یہ پیشن گوئی کرنا مشکل ہے کہ خلافت کے خاتمے کا مسلمانان ہند کے دماغوں پہ کیا اثر پڑے گا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس معزز ادارے کا خاتمہ، جو کہ ساری دنیا میں اسلامی اتحاد کی علامت تھا، تہذیب اور اسلام دونوں کے لیے تباہ کن ہے. اسلام ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، اور پھر اسلام ٹکڑوں میں بٹ گیا. اسلام تو 2 حکمرانوں سے منع کرتے ہیں، کجا اسلامی دنیا کے 10 ٹکڑے کر دیے گئے، چھوٹے چھوٹے نیشن اسٹیٹس کے ڈبوں میں ہم کو باندھ دیا گیا، اور پھر ہمیں نیشنل فلاور، نیشنل اینتھم، قومی جھنڈا، قومی کھیل، قومی لباس، قومی کھانے، قومی جانور، قومی پرندے، قومی لیڈرز، قومی آئین و قوانین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قوم پرستی کے بارے میں فرمایا تھا کہ گندگی ہے، اسے چھوڑ دو، اور ہم 100 سالوں سے اسے پکڑے بیٹھے ہیں. امت مسلمہ کا جست واحد آج پارا پارا ہے. وہ جو پہلے ایک خلافت کے انڈر میں لوگ رہتے تھے، وہ اب اس رنگ برنگے ڈبوں کے اندر رہتے ہیں. امت کی وحدت صرف خلافت کے ذریعے ہوگی. اسلام کے حکومتی نظام
کے 3 بنیادی ستون ہم نے آج جانے شرعی دلائل کے ساتھ۔ ایک نظر اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہم نے دیکھا تھا اسلام سے فیصلہ کرنا اور اسے نافذ کرنا فرض ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ قانون سازی صرف قرآن اور سنت سے کرنا فرض ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا، تیسرا بنیادی ستون شرعی دلائل کے ساتھ ہم نے جانا، ایک حاکم ایک خلیفہ تلے مسلمانوں کی وحدت کا ہونا فرض ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حکومتی سیٹ اپ ہیں، آپ جائیں، انہیں ڈھونڈیں، انہیں معلوم کریں اور آپ یہ خود چیک کر لیں کہ اس میں سے کون سا اسلامی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں اب ہم اسلامی صدارتی نظام کی طرف چلے جاتے ہیں، فلاں جگہ پہ بادشاہت اسلام سے ملتی جلتی ہے۔ ملتی جلتی چیز کیوں چاہیے؟ جب اسلام نے خود اپنا ایک نظام دے دیا ہے تو ملتی جلتی پہ کیوں جائیں؟ جو دنیا میں اس وقت بادشاہتیں ہیں، نو آبادیاتی نظام ہے، شہنشاہیت ہے، وفاقی نظام، جمہوری نظام، صدارتی نظام، تو آج بڑا شور مچ رہا ہے اس کے اوپر، آمریت، سب کو جا کے چیک کریں کہ کیا کسی نظام کے بنیادی خدوخال یہ ہیں۔ صرف کسی کے آگے اسلامی لگا دینے سے وہ اسلامی نہیں بنتا۔ آپ کے پاس شرعی دلائل اب آ گئے ہیں، اب آپ جا کے آرام سے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کون سا اور نظام ہے جس پہ یہ 3 شرعی دلائل فٹ بیٹھتے ہوں۔ اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ ہمارا موضوع بالکل بھی نہیں ہے، میں اس کو صرف ایک نظر دکھانا چاہتی ہوں۔ اس کی ڈیپتھ دیکھیں، اس کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اسلام اپنا حکومتی ڈھانچہ ہے، تاکہ آئندہ ہم یہ نہ کہیں کہ اسلام تو گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے، یا یہ نہ کہیں کہ اسلام موٹے موٹے احکامات دیتا ہے۔ یہ موٹے موٹے احکامات نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان نہ لگائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ ہے خلافت اے مسلمانوں، جس کا قیام تمہارے رب کی طرف سے فرض ہے۔ آج وقت مکمل ہو گیا ہے تو ہم اسلام کے حکومتی نظام کو ہی سمجھ پائیں۔ انشاءاللہ اسلام کا جو عدالتی نظام ہے اس کو ہم اگلے سیشن میں کر لیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔